अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना आमिर इलियास भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। लोग सुना सोच रहे है होंगे कि सुना है सुना है आप घबराए हुए हैं हीट वेव से। नहीं, अब तो बेहतर है, अब बेहतर हुआ है। अच्छा, मैं कल अच्छा, रात को अच्छा। वॉक करने निकला, तो कोई 1 घंटा 45 मिनट मैंने वॉक की, कोई 8 किलोमीटर। तो वापसी पे मैं जब निकला तो मुझे खुनकी लगी। वापसी पे ज़ाहिर है 8 किलोमीटर करने के बाद पसीना तो आएगा ही ना। तो घबराए हैं। अभी पिछले दिनों यूके में थे, हमारी टीम वहाँ पर गई हुई थी। हमारे जो हॉकी के बच्चे हैं, वो जो खेल रहे थे, ज़ाहिर है दोनों तरफ से, उस वक़्त टेम्परेचर वहाँ पे लोकल 35-36 टेम्परेचर था। और आपको पता है कि यूरोप वाला जो है आप लोगों से थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। ये जिल्द को जलाता है और मतलब शायद हम यूज़्ड टू भी हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ के लोग यूज़्ड टू नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा नहीं, वो मसाइल पैदा कहते हैं होते ना, ज़्यादा व्हाइट स्किन है तो ज़्यादा जला देती है। हम हैं। ज़रा जी। यूज़्ड टू हैं 16 मसाले खाने वाले। यस, ये यही वजह है, यही वजह है। बट एनी हाउ अब बेहतर है, अब खिड़कियाँ खुली हैं तो बड़ी ठंडी किस्म की मज़े की हवा चल रही है। अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे। लेकिन कभी-कभी वो भी आना चाहिए, ज़रा पता लगना चाहिए कि गर्मी जो रहन देने हो नहीं, ना मैं देखी तो उसमें। जब पहली दफ़ा कुछ दिन रहा ना डेनमार्क में 2012 में, जी। बड़ी गर्मी थी। जून में मैं आया था और बच्चों के साथ आया था और बड़ी गर्मी थी। हमने एन्जॉय तो बहुत किया दायरा घूमने की, सैर-सपाटे के लिए, लेकिन गर्मी बहुत थी उस वक़्त भी। लंबे दिन होने की वजह से आप मतलब थोड़ा-सा डिले करके निकल सकते हैं अगर घूमने-फिरने आए हैं शाम को हुँ। 4-5 बजे। लेकिन गर्मी वाक़ई बड़ी होती है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। आमिर भाई, सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बताएँ, कोई इसमें मुझे ना टेक्निकली ज़रा समझाने की कोशिश करें कि कोई नया सेटअप आ रहा है, कोई हुकूमत जा रही है, क्योंकि बातें शुरू हो जाती हैं। मैंने पिछले में भी सवाल किया था, बट मेरी फिर भी तसल्ली नहीं हो रही। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब ज़रा बताएँ, क्योंकि होता क्या है कि 4-5 साल के बाद इस किस्म की आवाज़ें शुरू होने लगती है और माज़ी में हुआ भी है कि सिस्टम तब्दील हो गया है। तो इस दफ़ा क्या ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है या फिर वही होगा जो होता आ रहा है? नहीं, अब आप को क्या चाहिए? दिल की तसल्ली चाहिए, खबर नहीं, चाहिए? मुझे सच चाहिए, खबर चाहिए, हकीकत देखिए चाहिए, तसल्ली कोई नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इश्यू ये है कि मैंने पहले भी शायद आपके साथ ही बात करते हुए कहा था कि कुछ यार दोस्त होते हैं जो एक तरफ से आते हैं, काम लेके आते हैं, कुछ के काम हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते। फिर वो जाके शिकायतें लगाते हैं। ये दोनों तरफ से होता है काम कि जी उनका काम हो गया, हमारा नहीं हो रहा, इनका हो गया, हमारा नहीं हो रहा। लेकिन इश्यू ये होता है कि चूँकि फ्रैंकली आपस में चूँकि ये बहस होती है पिंडी इस्लामाबाद की मुलाकात की कि जी कोई मसला है एस्टेब्लिशमेंट का, तो चूँकि फ्रीक्वेंट मुलाकातें हैं तो बातें हो जाती हैं। मैं किसी के तज्ज़िये और खबर की बुनियाद पे तो बात नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ़ अपनी बात करूँगा। ये जो सिस्टम जिसको ख्वाजा आसिफ ने हाइब्रिड का निज़ाम करार दिया, उसकी किसी ने तरदीद भी नहीं की। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं अपना तज्ज़िया आपको दे रहा हूँ, कि अब अगर कोई किसी पे डालेगा, तो वो गलत करेगा क्योंकि तारीख़ ये बताएगी कि आप दोनों गलत थे या आप दोनों दुरुस्त थे। ठीक। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि जब मैंने आपको याद होगा कैबिनेट के ऊपर बात हुई थी, मुझे याद है लास्ट टाइम आपसे हुई थी। तो मैंने कहा कि यार वो जो लोग कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं पिंडी वाले कह रहे हैं, फलाने कह रहे हैं कि कम कर दो। तो जवाबन लिस्ट भी तो फिर उन्हीं की मौजूद है ना पहले भी, कि जी ये इतने आपने लगवाए हैं, इतने हमने लगा दिए हैं, तो किसके कम होंगे, किसके ज़्यादा होंगे? मतलब मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त जो सिस्टम चल रहा है, ये अच्छाइयों और बुराइयों की तमाम तर कोशिशों के साथ इकट्ठा चल रहा है। इसमें कोई ये कह दे कि जी ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से चल रहा है या ये सिर्फ़ हम चला रहे हैं, ये गलत बात है। ये दोनों मिलके चला रहे हैं क्योंकि मुश्किल तरीन सिचुएशन में मामलात को सँभाला। मैं इनकी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं दे रहा इक़्तिदार की, मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम तो बहुत मुश्किल में आई है ना, कि महँगाई बेपनाह हुई है, उसकी रुकावट आना और बात है। अब पेट्रोलियम के ऊपर है, मैंने उस दिन ट्वीट कर दिया कि जी नहीं प्राइम मिनिस्टर ने ठीक नहीं बढ़ाए क्योंकि पिछली दफ़ा ₹16 इज़ाफ़ी बढ़ा दिए थे, कम कर दिए थे। 60 की बजाय ₹76 कर दिया था और इस दफ़ा ठीक है। और वक़्त ने साबित किया कि वो बात मेरी दुरुस्त थी, बेशक वो पॉपुलर बात नहीं थी, कि लोग तो कहते हैं ना जी कम करो, तो कम करो। अब जुमे वाले दिन फैसला होगा कि क्या कमी-बेशी होनी है, लेकिन आपको बात सच करनी चाहिए। जैसे एलपीजी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन पाकिस्तान में आ रहा है कि आपने मैंने ट्वीट कर दिया और उस वक़्त दोस्तों ने इतनी बम्बारमेंट शुरू कर दी कि मुझे इतनी मिल रही है, मुझे इतनी मिल रही है। मैंने कहा भाई ये 1 जुलाई से है, अब से चंद घंटे के बाद फिर हम बात करेंगे। मैंने फिर देखा, फिर मैंने लोगों से पूछा कि भई ये क्या चक्कर है? इस्लामाबाद इंतज़ामिया को भी चेक किया। उन्होंने कहा जी हमने 6 महीने पहले एक एक्सरसाइज़ की थी कि ये जो ओगरा रेट देता है,
اب یہاں پہ اوگرا کے اوپر ایک کوشچن ہے, علی پرویز ملک صاحب سے بھی کوشچن ہے کہ اوگرا ریٹ کیوں دیتا ہے. یا تو آپ کہیں کہ ڈی ریگولیٹ, آپ 20 امپورٹر ہیں اور ہر ان میں سے 4 5 6 پاکستان سے ہیں, باقی مطلب جو پاکستان کی اپنی شاید 20% گیس ہے ایل پی جی, باقی 80% امپورٹ ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنا ریٹ ہے. تو پھر یہ گناہ بے لذت کیوں ہے؟ پھر آپ میکنزم بنائیں کہ جی یہ ریٹ ہوگا اور یہ ملے گا. نہ آپ کی سرکاری نیم سرکاری ادارے آپ کو اس ریٹ پہ گیس دیتے ہیں, باہر والوں نے نہیں دینی. میں اسلام آباد کی بتا رہا ہوں کہ ہم نے جی چھاپے مارے, ہم نے دکانیں بند کر دی. دکانیں بند کی تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے بند کر دیں, ہم سپلائی نہیں دیں گے کیونکہ ہم جس ریٹ پہ لاتے نہیں آپ کو اس ریٹ پہ کیسے دے دیں. تو اس وقت یہ پتا چلا کہ نہیں, اوگرا کا نوٹیفکیشن ٹیکنیکلی غلط ہے اور آپ غلط بیانی کرتے ہیں جب یہ نوٹیفکیشن دے کے اتنے ریٹ پہ لے لیں. ہاں لیکن یہاں پہ حکومت کی انٹروینشن ضروری ہے, صوبوں میں اور مرکز میں مل کے کہ جی کیا وہ ریٹ ہونا چاہیے جو سب کو یکساں مل جائے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے پیٹرول کا ہے کہ بہت دور جا رہی ہے کہیں سے سپلائی, تو اس کا تھوڑا بہت ریٹ کا تفاوت آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کو ہونا چاہیے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی کی ضرورت کی ہیں, پیٹرول ہو, ڈیزل ہو, ایل پی جی ہو, پھر کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ان کے اوپر کوشچنس لوگوں کے ہیں تو وہ بجا ہیں. کیونکہ جب آپ کاروبار نہیں کر رہے اچھی طریقے سے, آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, انڈسٹری کام نہیں کر رہی, تو ظاہر ہے روزگار بھی کم ہو رہا ہے. جب کمائی نہیں ہے, کمائی زیادہ ہوگی تو پھر مہنگائی کو بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے. کمائی آپ کی کم ہو جائے اور مہنگائی بڑھ جائے مہنگائی تو پھر زیادہ ہو چیخ جائے. تو نکلنی ہے. تو لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ فلاں کا قصور ہے, نہیں. پھر اقتدار سب کا ہے, ذمہ داری سب کی ہے, سب دہشت گردی کے خلاف مل کے جنگ لڑ رہے ہیں, سب انویسٹمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. ایس آئی ایف سی پہ میں نے بھی تنقید کی کہ بھائی آپ نے ایگریکلچر پہ کہا تھا ہم اتنا بڑا لے آئیں گے, وہ کہاں ہے؟ مجھے تو جواب نہیں ملا. لیکن یہ ایشو ہے تو پھر یہ سب کے ساتھ ہے. تو ان سب کو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں جلدی بھی ہوتی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اس دفعہ ہائبرڈ نظام ہے تو نہیں. عمران خان جب تھے وہ سمجھتے تھے کہ میرا متبادل ہی کوئی نہیں ہے تو کس کو لائیں گے, تو متبادل بھی آ گیا. یہاں پہ یہ دعویٰ بہرحال میں نے نہیں سنا آج کے حکمرانوں سے کہ میرا متبادل کوئی نہیں ہے. ہاں تھوڑی سی لاپرواہی نظر آتی ہے جب آپ عوامی ایشوز پہ فوراً جواب دینے نہیں آتے جو دینا چاہیے. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے بعد ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, جب آتے ہیں تو اس وقت تک لیٹ ہو چکا ہے. لیکن یہ آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ اٹھایا کہ متبادل, شہباز شریف کا متبادل ہے کوئی ویسے؟ نہیں نہیں نہیں, آپ کے وہ لیڈر ہیں, آپ یہ بڑے شوق سے کہیں بات. کوئی بھی اس کرۂ ارض پہ اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا متبادل نہ ہو. قبرستان بھرے پڑے ہیں, یہ سب مثالیں دی جاتی ہیں. سب کو اپنے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں, ڈیوٹیاں پوری کرنی ہیں, حقوق جب مانگنے ہیں تو فرائض بھی. یہ میں بھی ہوں, یہ آپ بھی ہیں, حکمران بھی ہیں, کوئی بھی ہے. یہ سب چیزیں مل کے ہوتی ہیں, دونوں طرف سے ذمہ داری, حقوق. آپ صرف آپ کہیں کہ میرے حق ہی ہیں, میں نے فرض کوئی نہیں پورا کرنا, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ بحث چلتی رہے گی میرے خیال میں کہ اب ہماری توجہ جو دنیا کے امور میں ہم نے بڑی نیک نامی کمائی, اب ہمیں پاکستان کے امور میں انویسٹمنٹ کی طرف آنا چاہیے. جو یار دوست ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, ممالک کی بات کر رہا ہوں, تو ان کو کہنا چاہیے. اب دیکھیں نا, اگلے دن تھنک ٹینک میں امریکنز نے بات کر دی کہ جی پاکستان کا لانگ رینج میزائل ہے, بڑا ہے. ہمارے فارن آفس نے کل بڑا لمبا جواب دیا کہ جناب کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی یہ بات. آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا پروگرام کسی ملک کے خلاف جا رہے ہیں؟ ہمارا مقابلہ صرف ہمارے پڑوسی ملک سے ہے, اور ان کا پروگرام پبلک ہے کہ وہ کیسے, ہمیں جو بھی تیاری کرنی ہے ان کے لیے کرنی ہے, ہمارا کسی تیسرے ملک کے حوالے سے نہیں ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا, دونوں طرف سے ہوتی ہے کہ ایک طرف دوستی چل رہی ہے, ایک طرف پریشر چل رہا ہے, ٹیکٹس ہوتے ہیں ممالک کے. تو ہمیں بھی یہی ٹیکٹس لیتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہنا چاہیے کہ بھائی جب ہم آپ کے لیے آل آؤٹ گئے ہیں, ایران سمیت گلف ممالک سب سے بات ہونی چاہیے کہ جی اب آپ ہمارا تھوڑا ساتھ دیں, ہمیں انویسٹمنٹ کر کے دیں, ہمارے پاس منصوبے لگائیں. ہماری بیوروکریسی کے بھی بڑے مسائل ہیں, ہم نہیں چلنے دیتے. ہم مامی پھوپھی کے پتر لے کے کمپنیاں بنا کے سارے کے بزنس سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, میرے سے کر لیں, اس سے کر لیں. نہیں, ہمیں اوپن بھی کرنا ہوگا معاملے کو, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اس طرح کرنا ہوگا کہ صرف ایم او یو نہیں, معاہدے ہوں. میں انڈیا کی مثال دوں گا کہ وہ معاہدہ کر کے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اسی لیے ان کے یہاں ریفائنریاں بھی لگ گئی. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ روس سے تیل لاتے ہیں تو آپ اس کو ریفائن نہیں کر سکتے, ریفائن کرنے لگتے ہیں خرچہ بڑا ہے, فرنس آئل نکلتا ہے وہ آپ بیچ نہیں سکتے. یہی کام ایران سے ہے, جب آپ ایران سے فائن پروڈکٹ لیں گے تو صرف بار برداری کا جو خرچہ ہے وہ کم ہوگا, ریٹ تو ایران بھی وہی دے گا نا, کوئی آپ کو خیرات میں تو نہیں دے گا. صرف یہ ہے کہ فریٹ چارجز چینج ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنے ملک میں اب یہ ہمارے سب کی ضرورت ہے کہ اپنے مسائل تو حل کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن عام آدمی کی روٹی روزی کے لیے یہاں پہ انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے تو کمال کیا ہے,
اور کتنا کریں گے؟ کری جا رہے ہیں، بھیجی جا رہے ہیں پیسے الحمدللہ۔ تو اب یہ حکومت کا بھی کام ہے کہ جی بہت آپ نے ایران اور سعودی عرب، ایران اور اس کی امریکہ کی لڑائی میں ایم او یو کرا لیے، سب کچھ کرا لیے، لیکن اب یہاں پہ بھی کر لیں نا، ہمارے ساتھ بھی ایک کر لیں معاہدہ کہ اب ہمیں بھی رعایت ملنی چاہیے، عام آدمی کو بھی ملنی چاہیے، اس طرف آنا چاہیے، جی شبانہ روز فیلڈ محنت ادھر ہونی چاہیے۔ آپ یہ مخاطب ہیں فیلڈ مارشل سید حافظ منیر اور پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہ ایک ایم اے یو ہے نا وہ پاکستانی عوام سے بھی سائن کر لیں۔ جی ان کا میسج میرے خیال میں یہ پہنچنا چاہیے۔ کشمیر کے الیکشن پہ کیا حالات ہیں سر؟ وہاں کی صورتحال کیوں واضح نہیں ہو پا رہی؟ الیکشن میں ابھی تو میرے خیال میں 3 ساڑھے 3 ویک باقی رہ گئے۔ میں کافی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کشمیر کے اوپر کہ بھائی پہلے جو وزیر اعظم تھے نا انوار الحق صاحب، وہ یوز کرتے تھے سیاسی جماعتوں کے خلاف یہ ایکشن کمیٹی کو، اور رعایت شرائط دلا کے آٹے پہ بجلی کی تو بالکل مفتی لگوا دیا 3 روپے یونٹ میں۔ پھر یہ آپ کو پتا ہے جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کمیٹی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، اس میں فیصل ممتاز راٹھور بھی تھے۔ تو اس دفعہ وزیر اعظم یہ تھے، تو میں یہ کئی جگہ کہا، مجھے پیپلز پارٹی والوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا، لیکن اب تک اس کے بیان کی تردید نہیں آئی۔ جو فیصل راٹھور پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے مہاجر نشستوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ لوگوں نے لکھا بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ان کو، اس کمیٹی کو اس دفعہ فیصل ممتاز راٹھور کی آشیرواد حاصل تھی سٹارٹ میں، کہ بھائی آ جاؤ تم، تاکہ یہ مہاجر نشستوں والا معاملہ ہو۔ لیکن وہ جس طریقے سے مٹ بھیڑ ہوئی ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف، وہ سامنے آ گئے، تو وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اپنی پڑ گئی آزاد کشمیر والوں کو۔ تو اب جب وہ کہیں سیٹلمنٹ ہوئی ہے، ٹکٹیں شکٹیں کی تقسیم ہوئی ہے، سردار تنویر الیاس چھوڑ گیا حسب عادت کہ ان کو ٹکٹیں نہیں ملی، تو اب وہ بول پڑے ہیں فیصل راٹھور ان سیٹوں پہ، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ بڑا ہے۔ لیکن پی ایم ایل این کے لیے جو ناکامی کی وجہ بنی، وہ ان کی وہاں کی ایک بہت اچھی مہم نہ ہونا تھا، جی بی میں جو کچھ ہوا۔ اب بھی آپ جو مرضی کہیں کہ جی مرکز میں حکومت ہے فلاں ہے، ایک تو ٹکٹوں کی تقسیم، دوسرے وہاں کی انتخابی مہم۔ چونکہ آپ تو جی بی میں جا کے دیکھ کے آئے تھے، تو اب اگر یہ کمپین ٹھیک انداز میں چلائے گی لیڈرشپ، فیصلے ٹھیک کرے گی، لیڈرشپ پہنچے گی، تو مقابلہ بہت اچھا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی تو بھرپور تیاری ہے، وہ 4 جولائی سے شروع کر رہے ہیں بھرپور انتخابی مہم اپنی۔ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون والے بھی کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں ویوٹیاں لگ گئی ہیں۔ اگلے 5 7 دن میں آپ کو مسلم لیگ نون کی بھی نظر آئے گی، ہو سکتا ہے نہیں بلکہ پرویز سندھیلا بھی 8 10 تاریخ کو پہنچ جائے گا، اور 12 تاریخ کو آپ کی اجازت، آپ کے اجازت سے اسلام آباد سے لاہور جائیں گے، کوشش کریں گے کہ وہاں پر ہماری کمپین چلے۔ ہم لیکن ہم ہم سے مل کے، جی جی آپ سے مل کر، آپ سے اجازت لے کر، میں نے کہا جی آپ سے مل کر اجازت تو اجازت ہوا لے میں بھی کر، ہو جاتی ہے۔ نہیں جی، نہیں وہ نہیں جی نہیں نہیں میں نہیں اتوں آیا تھا جی، ڈائریکٹ جہاز کردو لے گیا۔ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਆਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਰ ਹੋਗੀ। ਸ਼ੈਂਜਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪਾਕਿस्तान हॉकी फेडरेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ वर्ल्ड कप खेलन आ रही है, 15 अगस्त से लेकर 30 तक 2 वीक का। तो आपके तो बड़े अच्छे तलकात भी हैं, तो मेरे ख्याल में आपको हॉकी देखने के लिए 2 मैच आना चाहिए। और फेडरेशन की तरफ से भी जाहिर है نہیں बहुत فیڈریشن सारे کی طرف سے نہیں، فیڈریشن کی طرف سے نہیں، آپ بلائیں گے تو اور بات ہے۔ فیڈریشن کا خرچہ ہم نے نہیں لینا، وہ بیچارے جو پریزیڈنٹ ہیں ہاکی کے، وہ ان کھلاڑیوں کو بہت اچھے انداز سے مینج کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری ہاکی کے نتائج، ہم فوراً موجودوں کی نہیں توقع کرتے، کیونکہ دوسری ٹیمیں بھی کھیل کے میدان میں سکہ جماتی ہیں، تو ہمارے والے تو کھیل ہی نہیں رہے تھے، کوئی روٹی رو رہا تھا، کوئی ہوٹل رو رہا تھا۔ اب وہ ساری چیزیں محی الدین وانی صاحب نے بہتر انداز سے کر دی ہیں۔ اب رزلٹ میں ٹائم لگے گا، لیکن ہم کوالیفائی بھی، آپ سے ہی بات ہو رہی تھی کتنے عرصے کے بعد کیا ہم نے اس قسم کے، ہم تو دور ہو گئے تھے اپنی قومی کھیل کو بھی لے کے۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا ہاکی فیڈریشن سے متعلق یہ ہے کہ جو ویزے لگ رہے ہیں وہاں پہ ان کے ایک لیٹر کے ساتھ بڑی جلدی لگ رہے ہیں، نہیں گھر نہیں میرا نہیں، وہ حاضر ہے۔ الحمدللہ، نہیں نہیں نہیں، ویزوں کی کوئی ایشو نہیں۔ جب میں تو بس الحمدللہ مجھے کبھی ویزا ڈینائی بھی نہیں ہوا، وہ مجھے اس لیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرا سر بھائی مجھے مجھے بلائے گا تو میں ایڈریس دے دوں گا، تو وہ ویزا ویسے ہی ہو جانا ہے۔ مجھے انتظار ہے، گھر میرا حاضر ہے، گاڑی میری حاضر ہے، اسٹیڈیم کی ٹکٹیں ہر چیز حاضر ہوگی۔ بڑا انجوائے کروں گا اگر آپ تشریف لائیں گے تو مل کر میچ دیکھیں گے، یہ دعوت ہے۔ چلیں، اور اس کو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آفیشیل لیٹر چاہیے تو وہ بھی میں بھیج دوں گا۔ اچھا جی سر، اب عوامی ایکشن کمیٹی کا اینڈ مجھے ذرا بتا دیں، ہوگا کیا؟ کیا وہ رستے کھلیں گے، راولا کوٹ میں الیکشن ہوگا، پولنگ ہوگی، یا پھر وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے نپٹا جائے دیکھیں، یہ فیصلہ تو بہرحال ریاست کے اداروں کو کرنا ہے، اسے گا؟ حکومت آزاد کشمیر کو کرنا ہے، حکومت پاکستان کو کرنا ہے۔ لیکن چونکہ ایک خون خرابے کی بات ہو چکی ہے، وہاں کے الیکشن ہوں یا نہ ہوں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایکشن ہو کہ ان کو کچھ لاشیں مل جائیں۔
ان کو سیاست کے لیے کچھ کام مل جائے، تو وہ تو اب تقریباً طے ہے کہ ایسا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ وہاں جو لوگ فساد برپا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو تقریریں کر رہے ہیں، کچھ لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں، کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں، تو کوشش تو یہی ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے خط لکھے، انہوں نے بھی کہا کہ پہلے دھرنا شرنا تو ختم کرو نا، پھر مذاکرات کی بات ہوگی، تو یہی چلے گا۔ اور وہ ویسے ہی ہے، وہ جو آپ کے دوست عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری آئے تھے، اور پھر ہوں نواز شریف نے انہوں نے کہا پھر بیٹھے رہو، تو پھر اب بیٹھے رہیں، کیونکہ ریاست اپنا کام تو کرے گی، لیکن ان کے ہاتھ میں لاشیں نہیں دینے لگی، یہ بات کلیئر ہے۔ ان کے ہاتھ میں لاشیں نہیں دینے لگی، بالکل ٹھیک ہے۔ حکومت بنے گی کسی ایک جماعت کی وہاں پہ نظر آتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، یا پھر وہی ہوگا جو جی بی گلگت بلتستان میں ہوا ہے سر؟ قومی سارے حکومتیں بنے پاکستانی گی یا اس کو سارے سادے الفاظ میں اس کو کنورٹ کر رہے ہیں سوال کو کہ ہن بس ساریاں حکومتیں قومی حکومتیں بنن گیاں؟ سارے پاکستان میں جس طرح نظام چل رہا ہے نا، کہ ایبسولوٹ پنجاب میں ہے، ایبسولوٹ سندھ میں ہے، تو اچھا جی کے پی میں ایبسولوٹ پی ٹی آئی ہے، بلوچستان میں مکس ہے، تو جی فیڈرل گورنمنٹ بھی مکس ہے اس میں۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی ساری پارٹیاں تقریباً 4-5 آلریڈی اس میں حکومت میں شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ان سب عہدوں کی صورت میں، ڈپٹی اسپیکر کی صورت میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جی بی میں ابھی کل رانا ثناء اللہ کا بڑا واضح بیان آیا کہ وہ لوگ جو آزاد تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ حکومت بناتے ہیں تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں، تو ادھر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو اکثریت میں ہے، وہ ظاہرہ پیپلز پارٹی کی بڑی ڈیمانڈ بھی تھی اور اس میں اوپر ان کا پریشر بھی تھا، تو وہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کر لیا کہ جی آپ بنا لیں، تو پھر وہ آزاد استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے۔ اور وہ کل بھی کچھ اور لوگ جو ادھر ادھر سے ٹکٹیں نہیں ملیں گی، وہ سارے پیپلز پارٹی کے نون کے ہوں یا جس کے بھی ہوں گے، وہ سارے کے سارے، جو ابھی تحریک انصاف کی طرف سے بھی کچھ شنید ہے کہ وہ شاید بائیک آؤٹ نہ کر جائیں، تو ان کے جو اسٹالورڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ بھی پھر چاہیں گے استحکام پاکستان پارٹی یا ان میں سے کسی میں ایڈجسٹ ہو جائیں، تو لگ تو یہی رہا ہے کہ سنگل میجورٹی تو نہیں، مکس ہی حکومت بنے گی۔ قومی حکومت بنے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب کی ایک بہن کو اجازت ملتی ہے، علیمہ خان کو نہیں، اور پھر وہ بھی ملنے کی اجازت جو ہے علیمہ خان منع کر دیتی ہے۔ یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ عمران خان سے ملنے میں رکاوٹ اس کی اپنی پارٹی، اپنی بہنیں ہیں، یا پھر واقعی کوئی یہ ایک بات کی جا رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا اور میڈیا پر کہ عمران خان کی اپنی پارٹی رکاوٹ ہے؟ اس میں عمران خان کا ہر حامی اس طریقے سے رکاوٹ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی آنکھ کو مسئلہ ہوا، تو محسن نقوی نے یہ آفر کی تھی بیرسٹر گوہر کو کہ آپ چلے جائیں جیل، جیل میں ایمبولینس کے اندر بیٹھ کے آپ آ جائیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، جس ہاسپٹل میں بھی ہم لے جائیں گے، ڈاکٹر کہیں گے 1 ہفتہ، ڈاکٹر کہیں گے 2 ہفتے، اور آپ آ کے چیک کر لیں، اس کے بعد فیملی سے بھی ملاقات کرا دیں گے۔ تو بیرسٹر گوہر نے جب یہ بات کی، میں تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو محمود خان اچکزئی اور علیمہ خان نے کہا نہیں، ہمارا وہی گروپ جائے گا جو نامزد ہوتا ہے، تو پھر اکیلے آپ نہ جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نہ بیرسٹر گوہر گئے اور عمران خان صاحب پمز ہاسپٹل آ گئے، اور پمز ہاسپٹل میں جب ہو گئی ان کی ساری، تو جن ڈاکٹروں کا مطالبہ کیا تھا ان سے بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس کی ملاقات کرا دی گئی، اور ان کی آپس میں پھر لاہور کے ڈاکٹر سے بھی بات کرا دی گئی تھی۔ یہ قصہ وہاں سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ تیسری دفعہ تھا جب ڈاکٹر نورین خان صاحبہ کو، وہ تو ڈاکٹر عظمیٰ تھی جو 2 دسمبر کو ملی تھی، تو تیسری دفعہ یہ چانس دیا گیا تھا کہ جی آپ منگل کو آئیں اور نورین خان صاحبہ مل لیں۔ علیمہ خان کو یہ میسج بیرسٹر گور نے عدالت کے باہر دیا، جس کی تصویریں بھی موجود ہیں، آدھا گھنٹہ بات چیت ہوئی اور علیمہ نے کہا کہ نہیں ہم جائیں گی تو تینوں بہنیں جائیں گی۔ ہوں تو پھر وہ ظاہرہ وہ پبلک بھی ہوا کہ جی آج صبح دوبارہ آفر تھی، کل بتایا گیا تھا علیمہ خان کو، اس کے بعد انہوں نے میڈیا پہ تنقید شروع کر دی کہ کون بتاتا ہے کون کہتا ہے، جبکہ یہ بات 100% تھی۔ پھر شام کو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی آئی تھی، تو ہم تو لے کے ان کو پہنچے تھے، تو پھر جیل حکام نے بتا دیا کہ اب تو ٹائم ختم ہو گیا، تو آپ کو 2 بجے بلایا تھا۔ جب بیگم بشرا کی بہن بھابھی اور بیٹی آ گئی 2 بجے، تو آپ کی علیمہ خان صاحبہ کو پہنچانا چاہیے تھا ڈاکٹر نورین صاحبہ کو، کہ وہ جاتی اور وہ مل لیتی، تو خان صاحب کی ایکچوئل سچویشن تو سامنے آ جاتی نا۔ دیکھیں اس کے اندر ضرور شرطیں موجود ہوں گی کہ آپ سیاسی بات نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب کی صحت، ان کے جو پیغامات سیاسی طور پہ آنے تھے وہ لیڈرشپ کے پاس آ جاتے، تو وہ جو آپ نے سوال کیا تو اس کو روکنے میں تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت اور خود ہوں فیملی کی طرف سے مسئلہ تھا نا۔ بیگم بشرا سے تو ملنے چلی گئی ان کی بھابھی اور بیٹی، اور یہ دوسری تیسری دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے پھر آ کے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ مریم ریاض بٹو
کا آپ نے سن لیے، کئی انٹرویوز آئے، تو وہ جواب میں پولیٹیکل بات نہیں آ رہی. تو یہی بات کہی گئی تھی، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ فیصلے عدالتیں کریں گی، وقت کرے گا، لیکن جب موقع ملا تو آپ کیوں نہیں ملنے گئے؟ آپ نے تیسری دفعہ میں تیسرے ویک میں یہ چانس اپنے آپ کو خود نہیں دیا. جو آپ کی آفر آئی تھی، آ کے وہ نورین صاحبہ سب کو بتا دیتی، پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی، فیملی میں بھی، کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا فیل کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب وہ جاتی تو پیغامات بھی لے کے جاتی کہ سہیل آفریدی نے 3 مہینے کا کہہ کے 1 مہینے کا، وہ پورے سال کا بجٹ پاس کر دیا، جس پہ وہ باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز بڑے پریشان ہیں کہ جناب وہ تو پھر خان کو بیچ دیا. حالانکہ بیچا انہوں نے ہوا ہے. تو کبھی وہ کسی کو مار دیتے ہیں، کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک کر دیتے ہیں. کوئی وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ ویوز لینے کے لیے جو مرضی کر لیں. جی اس نے کی جو مرضی کر رہے ہیں. اب بشرا بی بی جو بریسٹر سیف سے ملنا چاہتی ہیں، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور بریسٹر سیف ہی سے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، جب وہ باہر آئے گا تو کوئی اور ہی پیغام میسج دے گا. نہیں تو مارچ میں بھی تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ تھا، وہ کوئی اور تو نہیں تھا. جب وہ سینٹ کی ٹکٹوں کا پیغام لے کے آیا، دے کے آیا، تو اسٹیبلشمنٹ کوئی بھارت کی تو نہیں ہے. عمران خان صاحب بھی تو یہی خواہش رکھتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف مجھ سے بات کر لے. جب وہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ بات کر کے پیغام بھیجتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بات نہیں کرنی، اور پھر کہتے ہیں صرف مجھ سے کر لیں. وہ نہیں کرتے بات. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاست سے بات نہیں کریں گے، آپ سیاستدانوں کے ذریعے بات کریں. تو جب محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو انہوں نے اختیار دیا ہے، تو وہ بھی پرائم منسٹر 3 4 دفعہ کہہ چکے کہ بات کر لیں، بیٹھ جائیں. وہ بھی نہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا ٹرولنگ کتنی زیادہ ہو جانی ہے. تو وہ بات کر کے ملتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ بات تو بہرحال پی ٹی آئی کی اور ان کے حامیوں کو طے کرنی ہے کہ خان صاحب کو باہر لانے کے لیے بات چیت کا راستہ تو اپنانا پڑے گا. تو 3 سال ان کے 4 اگست کو پورے ہو جائیں گے، 5 کو وہ اریسٹ ہوئے تھے. تو اس کے اوپر تو یہ رحم نہیں کھا رہے بالکل ان کے لوگ. اچھا اس کے اوپر رحم نہیں کھا رہے ہیں بالکل یہ لوگ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی وزارت داخلہ ایک میرے خیال میں تگڑی ایک وزارت ہے، دہشت گردی کی جنگ ہے، اس سے نپٹنا ہے. محسن نقوی صاحب جو ہیں ہاتھ کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی وہاں پہ اس طرح رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے دہشت گردی پہ قابو پایا ہوا ہے. دوسری طرف وزارت خارجہ بھی ابھی مطلب جیسے لگ رہا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اس وقت وہ سعودی عرب میں موجود ہیں، اس سے پہلے ایران، پھر امریکہ گئے. اب کرکٹ کے میدان جو ہے وہ سعودی عرب میں بسانے جا رہے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان دفاع کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی کرکٹ بھی مضبوط کرے گا، کرکٹ بھی ٹھیک کرے گا. کیا کہیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کرکٹ سکھائے گا سعودی عرب میں؟ ہم نے بہت کچھ سکھایا ہے، اور پھر اب ہم ہاتھ لگا لگا کے سیکھ رہے ہیں کہ کیا بنی ہے. تو کوئی اللہ کا واسطہ ہے اپنے پاس رکھ لیں. ہم ہم نے نے سارے افغانستان کو، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم نے افغانستان کو بھی کرکٹ سکھائی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم نے پورے گلف کی ایئر لائنیں چلا کے دکھائی تھی. جی مطلب ہم نے سب کو بہت کچھ سکھایا ہے. اب خود بھی سیکھ لینا چاہیے ان تجربات سے کہ دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھنا بڑا ضروری ہے. اپنے آپ کو پی آئی اے کی طرح تباہ نہیں کر لینا چاہیے. جب آپ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اپنے مفادات کو بھی ساتھ رکھتے ہیں. آپ بالکل دوست کی پیٹھ میں چھرا مت گھونپیں، لیکن ان کے ساتھ تجربات سے سیکھیں کہ آپ سے سیکھ کے وہ کیا سیکھ گئے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں. تو بس اب بریک لگا کے نا تھوڑا سا اپنا جائزہ، جو ہم نے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی، وہ لے لینا چاہیے، جس سے ہمارے اپنے مفادات بھی پورے ہوتے ہوں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کہ عوام سے بھی ایک معاہدہ کر لینا چاہیے، تو یہ وہی بات ہی ہے. سر ابھی آپ نے ذکر کیا پی آئی اے کا، پی آئی اے جو ہے عارف حبیب کے ذمے ہو گئی ہے، اور ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب جو ہیں وہ سی او بن کے بھی آ گئے ہیں، اس کو سنبھالیں گے بھی. تو این ایل سی کی طرح یہ بھی ایک کامیاب ادارہ بننے جا رہا ہے پاکستان ایئر لائن انٹرنیشنل. آپ نے بڑا اچھے انداز سے سوال پوچھ کے اور اس کو سم اپ کر دیا. کیونکہ یہ بڑی گپ شپ بھی ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، اور سچ بھی ہے کہ جو فوج کے اپنے فوجی فاؤنڈیشن کے بینر تلے جتنے بھی ادارے ہیں جی وہ بہت اچھے اور کامیاب چل رہے ہیں. ٹرو. اور یہ تو 6 کمپنیوں کا کنسورشیم ہے نا، کوئی ایک نہیں ہے. عارف حبیب تو ایک نام ہے. جی اس میں گوہر اعجاز ہیں، اس میں بڑے بڑے گروپس ہیں، اور جی سارے کامیاب وینچر ہیں. تو اسی لیے تو کہا الحمدللہ. جاتا ہے کہ حکومتوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. تو بہت اچھی بات ہے، چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کو سی او لگایا تو ان 6 لوگوں نے ہے. یہی لوگ بورڈ میں بھی ہیں. امید کی جانی چاہیے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. تو جو ہم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں، تاکہ آپ کی طرف ڈائریکٹ فلائٹ سے ہم آنا جانا شروع کر دیں، بجائے گھومتے پھرتے ہوئے جائیں. تو مزہ بھی آتا ہے. میں آیا ہوا ہوں وہاں سے، ڈائریکٹ فلائٹ پہ واپسی بھی کی ہوئی ہے پی آئی اے سے ہی. لیکن اب تو خواب ہو گئے نا ساری چیزیں، کہ پیرس کے علاوہ تو کوئی نہیں جا رہی کہیں پہ. تو اللہ کرے کہ پی آئی اے اپنی پرانی منزلیں پائے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہو. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کہ لوگوں نے پیسے لگانے ہیں، لوگوں نے پیسے خرچ کرنے ہیں، اور ایک اچھی ایئر لائن ہماری دوبارہ جو ہمارے فلیگ کیریئر ہے، ہمارا جھنڈا لے کے چلتی ہے. تو اچھی بات ہے کہ وہ ریوائیو ہو جائے، اور امید ہے کہ ہوگی.
اور امید ہے کہ ہوگی. ظاہر ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جتنے بھی ادارے ان کے انڈر ہیں سارے بہتر پرفارم کر رہے ہیں اور یہاں پہ کامیاب بزنس ہے تو ناکام ہونے کا چانس کم ہے انشاءاللہ تعالی. کامیاب آخری دو سوال. ایک تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اگلے آنے والے دنوں میں پنجاب میں 3 ہسپتال ہیں جو کہ بالکل 0 میٹر بنے ہیں. پرانے ہسپتالوں میں کمرے نہیں بنائے گئے. جناح انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کارڈیالوجی لاہور میں ہے. اسی طرح کینسر ہسپتال لاہور میں نواز شریف اور نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا میں 0 میٹر. 3 ہسپتال بننے کھلنے بلکہ افتتاح ہونے جا رہا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ کو کتنی بڑی کامیابی پنجاب گورنمنٹ کی؟ تقریباً کوئی 3000 بسیں اس وقت سڑکوں پر ہیں پنجاب کی اور 2000 اور بسیں آئیں گی. 5000 پبلک ٹرانسپورٹ جس میں بچے فری ہیں, جس میں خواتین فری ہیں, جس میں بزرگ 60 سال سے فری ہیں, اور اسی طرح ایجوکیشن کے کوئی 18 سے 20 ہزار اسکول پرائیویٹ کی ہیں. 2 ڈھائی سال میں سمجھتے ہیں کہ کچھ مزید بہتری ہونے کی گنجائش ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں پنجاب میں؟ آپ نے تعریفیں ساری کر لی ہیں، اب میں کچھ اس کوئی پہ تعریف بات نہیں کی, کرتا ہوں. میں نے آپ کو سچ بتایا نہیں اور نہیں سچ میں کو اپنا حصہ. نہیں 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 میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میری امجد حفیظ صاحب سے بات ہو رہی تھی پرسوں ترسوں. جی تو جو تحصیلوں کے لیے بسیں ہیں اگلے مالی سال میں وہ لے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کی تو آ گئی ہیں جیسے کریں گے. جی میرے حساب کتاب میں یہ اچھی بات ہے کہ ایک ٹائم ملا ہے اور 3 بڑے ہاسپٹل آ رہے ہیں. آپ طرف جانا چاہیے. آدمی کی سہولت کے لیے بنیں گے جس میں پھر آپ ٹرانسپورٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. شہروں کو خوبصورت بھی بنایا جا رہا ہے. تنقید بھی ہوتی ہے، اس کو بھی خندہ پیشانی سے لینا چاہیے. ہر آدمی کی اپنی ترجیح ہوتی ہے. جب شہباز شریف بس بنا رہے تھے تو اسے چودھری پرویز الہی صاحب نے جنگلہ بس کہا، عمران خان نے کہا اور عمران خان کو BRT پشاور بنانی پڑ گئی جو ان کے گلے پڑی ہوئی ہے ابھی بھی. تو تنقید ہوتی ہے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. کہ کسی کی اور رائے ہے آپ سے مختلف ہے، اس کو اس انداز میں لیں، اس کی تصحیح نہ کریں جو آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے وہ تنقید برائے، اس کو بھی سہ لینا چاہیے. جب آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی طرف توجہ کریں، اور جو لوگ آپ کو تجاویز دے رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، ان کو گن لیں، باری باری ان کے جواب دیتے جائیں کہ ہاں ہم نیکسٹ سٹیپ میں یہ کریں گے، ہم نے یہ پہلے کر لی ہیں. ماضی میں موٹر وے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اب موٹر وے کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا بیچنے کو؟ ٹرانسپورٹیشن کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے. پورا ملک ایک یونٹ کی صورت میں اکٹھا ہو گیا کہ اب آپ کو فاصلے سمٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو کمی بیشی تھی وہ ہو رہی ہے. میرے خیال میں پنجاب میں مریم نواز نے بہترین اقدامات کیے ہیں. تنقید تو ہوگی، اور یہ نہ ہو تو سمجھے کہ پھر کام گڑبڑ ہے. تو اس تنقید کو لے کے چلیں اور اپنے منصوبوں کو بالکل نہ چھوڑیں. ان کی بروقت تکمیل کے لیے نواز شریف کا والا میں نے ماڈل دیکھا ہوا ہے. شاید اشرف تارڑ تنگ آ گئے تھے کہ وہ ان کو ٹارگٹ دیتے تھے کہ 3 مہینے بعد میں فلاں سڑک کا پھر معائنہ کروں گا، تو کہتے تھے نہیں 6 مہینے دیے تھے، نہیں اس کو 1.5 مہینہ اور کام کرو. وہ کہتے میرے تو 60% ٹائم گڈی دے وچ گزردا ہے منصوبیاں دی چیکنگ کردے ہوئے NHA دے کہ PM چھڑ دے ہی نہیں. تو مریم نواز بھی اچھی ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہیں. پراپر اس کا فالو اپ رکھیں اور ان چیزوں کو لے کے چلیں تو میرے خیال میں بہت بہتری ہو رہی ہے. ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ پہنچੀਆਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ. بکر میں میرا خیال ہے پہنچ گئی ہیں بس. اچھا یہ دیکھیں نا جب اپنے پاس گاڑی ہو تو پھر کیا پتا بس پہنچی کہ نہیں پہنچی. اچھا سر آخری سوال ہے اور اس پہ ذرا مجھے آپ نے تاریخی طور پہ بتانا ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ موجودہ دور میں جتنی بڑی بڑی کامیابی ہیں یہ پاکستان کے حکمران کسی کے نصیب میں نہیں آئی. جیسے کہ مار کا حق ہے اور دنیا میں صلح کروانا یہ شہباز شریف کے کھاتے میں آیا ہے. معیشت کے لحاظ سے مسائل ہیں. مجھے ذرا 2013 میں بتائیں جب نواز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور اس کے علاوہ کراچی کے حالات اور اس کے علاوہ وانا کے حالات اور دہشت گردی ساری. لیکن 2 ڈھائی سال میں دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان اتنا ترقی کرنے والا ملک کیسے بن گیا ہے, معیشت کیسے بہتر ہو گئی ہے اور IMF سے جان کیسے چھوٹ گئی ہے. تو وہ کون سا کلیہ تھا جو نواز شریف نے 2013 میں آزمایا اور ابھی نہیں آزمایا جا رہا یا ابھی اس لیول کی کامیابی نہیں ملی؟ معیشت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں 2 چیزیں تھیں کہ دہشت گردی عروج پہ تھی اور لوڈ شیڈنگ ایک اور فتنہ بنی ہوئی تھی، اتنی زیادہ عروج پہ تھی اور لوگ بڑے تنگ تھے. اور پیپلز پارٹی کی ناکامی کی بڑی وجہ لوڈ شیڈنگ پہ غلط بیانی کرنا تھا جو راجہ پرویز اشرف نے کی اور گیلانی صاحب نے سنبھال لی کہ ہم 31 دسمبر کو پہلے سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، اور وہ 5 سال میں نہیں کر سکے. نواز شریف بڑے پاپولر ووٹ کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے جو سب سے پہلی میٹنگ کی وزیر اعظم آفس میں کوئی 50-60 جرنلسٹ پورے پاکستان سے بلا کے ان کو ایک بریفنگ دی کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہے اور یہاں انویسٹمنٹ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور جو تیار ہوتا ہے تو وہ پروفٹس بہت مانگتا ہے. ہوں. کیونکہ ہمیں فوری طور پہ اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو پھر چائنا کو تیار کیا گیا تھا اور بجلی کے ریٹ بڑھانے پڑے. انویسٹمنٹ جو کرتا ہے وہ آپ کو خیرات نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میرے ریٹرن کیا ہوگا.
اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے 6 مہینے میں کام کیا، آپ اپنے بلے بلے کرا رہے ہوتے ہیں، جیت کے آتے ہیں، لیکن یہ ایک ان پاپولر فیصلہ تھا، لیکن اس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، اور آپ کو ساورن گارنٹیاں بھی دینی پڑی، آپ کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ ملک کو 24 گھنٹے کے اندھیرے میں بدل دیتے؟ تو پھر آپ کیا بناتے؟ یہ اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھیں، پھر آج کے حالات میں تنقید کریں کہ دہشت گردی عروج پہ ہے، آپ کے ہاں انویسٹر آنا ہی کوئی نہیں چاہتا۔ اس حالات میں اگر کوئی کمپنی یا ملک چائنا کے ممالک آئے ہیں اور ان کو بھی اوپن بڈنگ میں کہا گیا کہ آپ نے جس کو یہاں لوکل لینا ہے، آپ کو ہم کوئی بنی بنائی پارٹیاں نہیں دیں گے کہ جی یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کر لیں، کہ آپ جسے چاہیں کر لیں۔ جیسے مراد سعید صاحب نے غلط الزام لگایا تھا احسن اقبال پہ کہ ملتان سکھر موٹر وے میں اتنی کمیشن کھا گئے فلانا، اور پھر ثابت بھی نہ ہو سکا۔ وہ چونکہ چیزیں بڑی ٹرانسپیرنٹ تھی اس کے اندر، ہم احسن اقبال پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں ٹھیک بات ہے وہاں ٹھیک ہے کہ انہوں نے پھر کیس بھی کیا کہ بتاؤ نا کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ تو نواز شریف نے جو فارمولہ لگایا وہ یہ تھا کہ پہلے تو لوگوں کو اعتماد دلایا کہ ہم یہ کریں گے، اس کے نتیجے میں چائنیز کمپنیاں دو آئیں، انہوں نے انویسٹ کیا، ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف پاک فوج جس نے آج بھی دہشت گردی میں مارکہ حق میں بہترین کردار ادا کیا ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے کام کیا کہ دہشت گردی کو جڑ سے تقریباً اکھاڑ کے پھینکا، اور دونوں طرف ٹھیک ہوا، ایک طرف انویسٹمنٹ آئی، سی پیک آیا، اور دنیا بھر سے مطلب خود بہت، میں ایک وزٹ پہ موجود تھا، شیخو پورہ میں کوئی پلانٹ تھا، اور میاں صاحب نے ہمیں پکڑ کے 3 4 ہم جرنلسٹ تھے کہ یہ ڈیٹ دیکھیں اس کی، کہ جس دن ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور آج ہم افتتاح کر رہے ہیں ٹائم سے بھی پہلے، اور وہاں پہ امریکن ٹربائن آئی ہوئی تھی، وہ جو لگتی ہے نا بجلی کے لیے، ان کی جی الیکٹرک والوں کی، تو اور وہ نہیں دے رہے تھے پولیٹیکلی، فل ڈپلومیٹک پریشر ڈال کے وہ ٹائم پہ چیزیں لا کے اور وہ لائی گئیں اور لگوائی گئیں۔ وہ پنجاب اس میں فل شامل تھا، شہباز شریف صاحب کا پورا زور تھا، لگنے ہیں جس طریقے سے بھائی وزیر اعلیٰ بھائی وزیر اعظم مل کے پاکستان کے لیے کر رہے تھے، تو میں وہ چیزیں میں نے آئی وٹنس کی ہوئی ہیں۔ تو وہ ایک طرف دہشت گردی ختم ہوئی، دوسری طرف یہ سی پیک لگا، اور یہ معاملات ٹھیک ہوئے، لیکن اس وقت کی پھر جو آخر میں اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو خیال آیا کہ اگر نواز شریف الیکشن میں چلا گیا تو یہ تو 2/3 اکثریت بھی لے جائے گا اور ہم سارے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو وہ جو لانچنگ 2011 میں عمران خان کی گئی تھی، پھر وہ RTS کے ذریعے باقاعدہ ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور وہ ان کا شوق اور خواب بھی پہلے سال میں پورا ہو گیا تھا، جس کو اب وہ تانا کہتے ہیں، لیکن ایکچولی ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ہم کس پہ انویسٹ کر بیٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب جن لوگوں کے لیے آج بھی بڑے معتبر ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی اوورسیز بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تو یہ جو اپیلیں اب کہتے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو ہم انویسٹ کریں گے، تو عمران خان کے دور میں کیوں نہیں کرتی؟ اس اچھے بھلے ایک جس کے پیچھے لوگوں کی فالوئنگ ہے، تو وہ اس کو لگا دیا کٹے بچوں کے چکروں میں، اور وہ دنیا کو لگا رہا تھا کہ میں کوئی قیمتیں ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ یہی کام اگر وہ انتقامی کارروائیوں کی بجائے صرف اس طرف صرف کر لیتے تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ وہ اس چکر میں اور بہتر ہو جاتی کہ نواز شریف کے مقابلے میں کسی اور نے بھی ڈیولپمنٹ کا کام کیا، لیکن وہ صرف اور صرف چلے گئے نیگیٹو سائڈ پہ کہ میں نے فلاں کو بھی اندر کرنا ہے، فلاں کو بھی پکڑنا ہے۔ تو ہم تو دوبارہ راہ پہ نہ آئے، IMF جو ہم چھٹکارا پا گئے، جو آپ نے سوال میں پوچھا، اس کو دوبارہ لانے میں عمران خان نے 2 سال کے بعد کہا کہ میرا یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا کہ میں نے IMF کے پاس فوراً نہیں گیا، کیونکہ بیان موجود تھا نا کہ خودکشی کرنا بہتر ہوگا۔ جی تو وہ ان کی جو اکنامک ٹیم تھی وہ بھی خراب ہوئی اس چکر میں، کیونکہ خان صاحب نے تقریباً جو وعدے کیے تھے، جو باتیں کی تھی، اس کے الٹ ہر صورت میں جانا پڑ رہا تھا۔ یہ بات انہوں نے، میں خود اس بریفنگ میں ایڈیٹرز والی میں موجود تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میرا غلط فیصلوں میں ایک بڑا غلط فیصلہ تھا کہ میں فوراً IMF کے پاس کیوں نہیں گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جب آپ سوچ کے نہیں کرتے، دیکھیں نا ڈار صاحب بڑے سخت جا رہے تھے کہ ہمارے پاس B پلان موجود ہے، اور ہم سارے اس بات پہ تھے کہ مارے جائیں گے، اور پرائم منسٹر نے منت ترلا کیا شاید پیرس میں MD IMF کا، ورلڈ بینک مطلب ان سے پیسے اپروو کرائے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے $1 ارب کا وعدہ لیا، IMF کی ہیڈ کو بتایا کہ جی میں نے ادھر سے بھی وہ پورا کر لیا ہے، ہم پھر ٹریک پہ واپس آئے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ باتیں ہیں پہلے 2 سال کی، ہم سب کو یہ کہتے رہے کہ یار جب معیشت ایسے پہ تھی تو کیا ہوئے، لیکن اب ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ذمہ داری آپ نے لی تھی، آپ نے ہوں پوری کی، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، تو پھر اب آپ حکمران ہیں تو اب آپ جواب بھی دے بھی ہیں، آپ کو ہی عام آدمی کا کرنا ہے، میں کسی اور سے کیوں پوچھوں گا؟ میں تو پرائم منسٹر سے پوچھوں گا۔ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ جو پہلی بات آپ نے کی تھی اسی پہ اینڈ کرتے ہیں کہ ایک معاہدہ جو ہے اب عوام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے جو کامیابی حاصل کی ہیں اس سے سینہ چوڑا ہے پاکستانیوں کا 26 کروڑ کا، لیکن معیشت ٹھیک کیے بغیر امریکہ کا معاہدہ یا پھر مار کا حق جو ہے اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ جیت پھیکی پھیکی پڑے گی اگر چولہے صحیح طرح سے نہیں چلیں گے، بجلی سستی نہیں ہوگی، گیس سستی نہیں ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ عمر بھائی ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، انشاءاللہ تعالی ہوپ ٹو سی یو
सून इन इस्लामाबाद, और उसके बाद हो सकता है कि मुजफ्फरगढ़ में भी मुजफ्फरआबाद में भी कहीं मुजफ्फराबाद। मुलाकात हो। थैंक यू चल वेरी मच, ठीक, थैंक थैंक यू यू, भाई, थैंक अस्सलाम यू, वालेकुम। थैंक यू, थैंक यू।